बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज मई की 6 तारीख मंगल का दिन, मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। सबसे पहले ये जो पाकिस्तान भारत की सिचुएशन पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ, इस इजलास के बारे में बात, पाकिस्तान की दरख्वास्त पे, पाकिस्तान के मुतालबे पर यह इजलास हुआ था। क्या हुआ इसमें, इसकी बात करेंगे। भारत की एक साजिश बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बेनकाब हुई है, क्या तफसीलात हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा फिर एक बिल्डअप है चीज़ों का, बहुत बड़ी तादाद में चीज़ें हैं, उनकी बात करेंगे। और हमारे यहाँ आज का दिन मंगल का दिन है, तो अडियाला जेल के बाहर एक सिचुएशन होगी, उसके बारे में भी हमें बात करनी है। और आज अदालत में भी बहुत अहम दिन है। तमाम चीज़ों की एक साथ बात करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो अब तक ओहदे पर बिठाए गए हैं, उनका मामला है, उसकी बात करेंगे आखिर में। तो इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बेनकाब किया गया है, इसके हवाले से पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़रा ये बताते हैं कि ये रॉ का मंसूबा है। मंसूबे में शामिल कुछ दहशतगर्दों ने टारगेट इलाकों की पेशगी रेकी मुकम्मल कर ली है, और रेकी मुकम्मल करने के बाद उन्होंने अपनी चीज़ें करना शुरू की हैं, लेकिन इंटरसेप्ट हुआ है, तो ये साजिश बेनकाब हो गई है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की नाकामी के बाद बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के लिए एक ख़तरनाक मंसूबा तरतीब दिया गया है, और गवादर, कोयटा, खुजदार समेत अहम शहरों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने की हिदायत दे दी गई हैं। ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने बेनकाब किया मंसूबा, इंटरसेप्ट किया कुछ चीज़ों को, अब इसको रोकने पर काम हो रहा है। ये हमारे सामने सिक्योरिटी ज़राए से खबर आ रही है। दूसरी चीज़, जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास था, आसिम इफ्तिखार अहमद साहब, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने ये बताया कि इजलास हुआ, पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इजलास था, और इस इजलास में जो मकासद पाकिस्तान ने इसको मुनक्किद करने की दरख्वास्त करते हुए तय किए थे, वो मकासद हासिल किए हैं। वो ये कह रहे थे कि 7 दहाइयों से मौजूद है ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर, और अब तक ये मसला हल नहीं हुआ है। तो एक अक़वाम आलम को, अक़वाम मुत्तहिदा को इस मसले को हल करना होगा। ये लाजमी है कि ये मसला हल किया जाए। उन्होंने कहा 3 हमारे मकासद थे। एक, इस सिचुएशन पर जो इंडिया पाकिस्तान सिचुएशन है, इस पर बहस हो, तो बहस हुई, इस पर हल तलाश किया जाए, उसके लिए तजावीज़ आए, तो ये सिलसिला भी हुआ। और मसला कश्मीर पाकिस्तान का इस सिचुएशन में ये मकसद था इजलास का कि वो उजागर किया जाए, जहां कश्मीरियों को उनके बुनियादी हुकूक से महरूम किया गया है। तो ये तीनों मकासद हासिल किए गए। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि हम इस इजलास में जो आए हैं, तो हम अमन का पैगाम लेकर आए हैं, लेकिन हम अपनी सरजमीन के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। प्रॉब्लम पैदा हुआ है भारत के यकतरफा इक़दामात से, ये पाकिस्तान की जानिब से बताया गया। ये इजलास हुआ, एंटोनियो गुतेरेस ने राब्ता किया पाकिस्तान में भी, भारत में भी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़ौजी हल कोई हल नहीं है, और वो अपनी खिदमात पेश करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर अपनी खिदमात पेश करते हैं कि ये मसला हल किया जाए। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कुछ अहम तरीन इदारे, अहम तरीन ममालिक, उनकी अहम तरीन शख्सियात, वो इस मसले के हल में अपना किरदार अदा करना जानते हैं, चाहते हैं। लेकिन भारत जो कर रहा है, यूनिलेटरली करने के बाद आगे बढ़ रहा है, उस पर बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत की तैयारी जंग की तैयारी है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि भारत की तैयारी जंग की तैयारी। आप इसको देखिए कि इंडिया ने अपनी मुख्तलिफ रियासतों में जो शहर हैं, उनकी इंतज़ामिया के ज़रिए बाकायदा तौर पर मशक़ें शुरू कर दी हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था फ़िरोज़पुर कैंटोनमेंट का हाल, लेकिन मुख्तलिफ शहरों में ये मशक़ें करवाई जाएँ। वहाँ पर जो कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर वगैरह होते हैं, उनको बता दिया गया है कि आप ये मशक़ें करवाएं, इन मशक़ों के ज़रिए हासिल क्या करना है। मैंने ये नोट डाउन कर ली हैं चीज़ें, ये मैं आपको बता देता हूँ। इन मशक़ों के ज़रिए जो मकासद हासिल करना है, वो हैं फ़िज़ाई हमले की
وارننگ سائرن کو فعال کرنا، لوگوں کو اس بارے میں اویئر کرنا، شہریوں طلبہ وغیرہ کو شہری دفاع کے پہلوؤں پر تربیت دینا تاکہ وہ کسی دشمن کے حملے کی صورت میں اپنی حفاظت کر سکیں، ایمرجنسی بلیک آؤٹ کے اقدامات کی فراہمی، اہم تنصیبات یا پلانٹس کو جلدی چھپانے ان کے کیموفلاج کے انتظامات، اور انخلا اگر کرنا ہو تو اس کی تازہ کاری اور اس کی مشق، یہ بھارت نے اپنے گولز سیٹ کیے ہیں۔ لوگوں کو جب مشق کروائی جائے گی ایک ایسی سچویشن جس میں لڑائی ہو جائے، حملہ ہو جائے، تو اس سے نکلنے کے لیے تو انڈیا جانتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، اس لیے پھر انڈیا اس طرف بھی لے کر جا رہا ہے لوگوں کو کہ اس کی تیاری کی جائے۔ جگ ہنسائی کا سامان ہے، بھارت اب تک کوئی ثبوت نہیں دے سکا ہے، لیکن بھارت یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس سے ظاہر ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ پرابلم ہوتی ہے اور پرابلم پیدا ہو رہی ہے۔ اب ان حالات میں ایران کے وزیر خارجہ صاحب جو عباس عراقچی پاکستان میں ہیں، انہوں نے آرمی چیف صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں بھی یہی انڈیا پاکستان سچویشن، اس کے بعد پاکستان کو ملیٹریلی ہیلپ کرنا، لاجسٹیکلی ہیلپ کرنا، اور ایسے ایلیمنٹس جو ایران کی سرزمین سے پاکستان میں پرابلم پیدا کرتے ہیں ان کو روکنا، یہ سب کچھ اس ملاقات میں ڈسکس ہوا۔ پاکستان یہ تمام چیزیں کرنا چاہتا ہے، کر رہا ہے۔ اب میں یہاں آپ سے ایک اور بات کہوں، ہمارے یہاں ایک بات بار بار ہو رہی ہے، بعض صحافیوں نے، تجزیہ کاروں نے، حکومت کے وزراء نے، ان لوگوں نے یہ باتیں کی، جیسے خواجہ آصف صاحب رو پڑے تھے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں، اور روتے ہوئے خواجہ آصف صاحب نے باقاعدہ بھر گئی آنکھیں، اور اس کے بعد وہ ندیم ملک صاحب نے بھی کہا کہ آپ جذباتی ہو گئے، آپ رو پڑے، تو انہوں نے کہا ہاں، اور پھر جو ابھینندن ایپیسوڈ تھا اس کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ خواجہ آصف صاحب بات کرتے ہوں یا دیگر لوگ، اسحاق ڈاڑ صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں، عطا تارڑ خاص طور پہ، تو یہ تانے تو دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والوں کو، ان کی قیادت کو، باقی لوگوں کو، کہ آپ شامل نہیں ہو رہے، شرمناک ہے، آپ دشمن کی بولی بول رہے ہیں، یہ تمام باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ خود کیا کر رہے ہیں؟ پارلیمان وہ فورم ہے جہاں پر روکا نہیں جا سکتا، تو پارلیمان میں یہ حکومت باقاعدہ طور پر یہ عمر ایوب صاحب کی، حامد رضا صاحب کی، علی محمد خان صاحب کی، ان لوگوں کی تقاریر پوری روکی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر تقاریر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی یہ پہلے بھی روکی جاتی ہیں، اب بھی روکی جا رہی ہیں۔ اگر ان حالات میں بھی آپ کو یہ تقاریر روکنی ہے، پوری طرح سے ان کا بلیک آؤٹ کرنا ہے، علی محمد خان صاحب تو ٹویٹر پہ آگے بڑے ناراض ہو رہے تھے کہ میں تو مودی کو جواب دے رہا تھا، یہ کیا کیا گیا ہے۔ تو اگر حکومت یہ کر رہی ہے تو پھر حکومت کس منہ سے یکجہتی کی بات کرتی ہے، قومی اتحاد کی بات کرتی ہے؟ اب اصل میں تو ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے ہاں دریائے چناب ہیڈ مرالہ کے مقام پر میں پڑھ رہا تھا 4300 کیوسک پانی رہ گیا، جو گزشتہ روز یعنی جو رات گئی ہے اس میں یہ رپورٹ ہو رہا ہے، اس سے پہلے یہ 87,000 کیوسک تھا۔ تو انڈیا نے جو کہا تھا اس نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو خواجہ آصف صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ہم اسٹرائک کریں گے، ہم اڑا دیں گے وہ اسٹرکچر جو پانی روکے گا۔ تو ٹھیک ہے، اب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اب آپ کیا کرتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے انڈیا جو کر رہا تھا وہ کر رہا تھا، اس کے بعد ڈیسائسو ایکشن اور نیوکلیئر اسٹرائک، ٹیکٹیکل نیوکلیئر اسٹرائک آپ لوگوں نے بھی اور آپ کے کچھ بھونپو صحافیوں نے بھی یہ اتنا زیادہ کر دیا کہ اب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں آپ سے کہ ٹھیک ہے پانی رک گیا ہے، اور چناب میں اگر سطح یہ ہو گئی ہے کہ 4300 کیوسک پانی ہے 87,000 سے گر کے، تو یہ تو ہو گیا کچھ اراؤنڈ 82,500 کیوسک پانی غائب۔ تو یہ بہت بڑی کمی ہے۔ خواجہ آصف صاحب جو کہہ رہے تھے وہ اب ہمیں کر کے دکھائیں۔ اچھی بات ہے، بجائے اس کی کہ خواجہ آصف صاحب آئے تھے ٹویٹر پہ اور آ کر ٹیلی ویژن پروگرام میں رونے کے بعد وہ کاؤ بوائے مووی کا، غالباً کلنٹ ایسٹ ووڈ کی کسی مووی کا یا کسی اور مووی کا، کاؤ بوائے مووی کا ایک سین ہے، ایک بندہ باتھ ٹب میں ہے، جھاگ بھرا ہوا ہے، اور اس کے سامنے ایک لفنگا ٹائپ کا گندا سا آدمی آ جاتا ہے جس کا ایک ہاتھ نہیں ہے، رائٹ ہینڈ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے میں سیدھے ہاتھ میں بندوق لے کے تمہیں ماروں، یہ اس تیاری میں تھا، لیکن اب میں نے پریکٹس کر لی ہے لیفٹ ہینڈ سے گن چلانے کی، اور میں موقع کی تلاش میں تھا۔ تو وہ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اتنے میں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے باتھ ٹب میں جھاگ بھر کے، وہ اسی جھاگ میں سے اندر گن لے کر بیٹھا تھا، وہ یوں اٹھاتا ہے اور ٹھائیں 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 اس کو گولی مار دیتا ہے، اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو گولی چلانی تو گولی چلائیں، بکواس مت کریں۔ یہ اس میں ورڈز کہیں بھی گئے، لکھے ہوئے بھی آ رہے تھے۔
تو خواجہ صاحب نے یہ شیئر کیا. تو خواجہ صاحب کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ انڈیا نے جو کہا تھا وہ کر رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم اسٹرائک کریں گے. تو خواجہ صاحب آپ جو ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ کی، ان کے ذریعے ظاہر ہے کہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہو رہی ہے. اب آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ بھائی صاحب اگر آپ کو کچھ کرنا ہے تو کیجئے، بجائے اس کے کہ اپنے پاکستانی سیاستدانوں کی تقاریر کا بلیک آؤٹ کیجئے، ان کی آواز دبائیے. یہ کیجئے. اس صورتحال میں فضل الرحمان صاحب نے بھی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا. جہاں آپ بھی اور اپوزیشن بھی فضل الرحمان صاحب کو گلے لگانے کو تیار ہے، وہاں انہوں نے واک آؤٹ کیا اور انہوں نے کہا یہ جو بات ہو رہی تھی بریفنگ کی، یہ کوئی مذاق تھا. تو عطا تارڑ صاحب اور ڈی جی ایس پی آر صاحب بریفنگ دے رہے تھے، کوئی موجود ہی نہیں تھا، کوئی دعوت ہی نہیں تھی، یہ کوئی بریفنگ ہی نہیں تھی. فضل الرحمان صاحب نے کہا یہ بریفنگ ہی نہیں تھی، یہ مذاق تھا. تو اگر ایسے کرنا ہے حکومت کو تو پھر حکومت دیکھ لے کہ ہم انڈیا کو کیا جواب دینے جا رہے ہیں، کیا تیاری ہے ہماری. یہاں میں آپ سے عرض کروں ایک بہت اہم چیز ہے، اس سے آگے کہاں جائیں گے ہم؟ پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو لے آئیں، آپ کو راہیں سجھا دے گا، وہ بندہ بتا دے گا کہ کرنا کیا ہے، اور اس کے آنے سے سچویشن بدلے گی، اس کو باہر لے آئیں. تو میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی اے پی سی وغیرہ کے موقع پر بھی عمران خان کو باہر لانے کا. حکومت کیا کر رہی ہے دیکھیں، حکومت تو یہ کر رہی ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر روکو، علیمہ خان کو روکو، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو روکو. وہ جو لسٹ آئی ہے 6 وکیلوں کی، ہر بار آتی ہے، اب کی بار بھی اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، بیرسٹر گوہر موجود ہیں، نعیم حیدر پنجوتھا موجود ہیں، اسی طرح سے کچھ دیگر لوگ موجود ہیں. کیا ان کی ملاقات کروا دی جائے گی؟ ظاہر ہے اب تو ملاقات ہوگی تو خبر ہوگی، تو بریکنگ ہوگی. ملاقات نہیں کروائی جائے گی تو یہ تو حکومت نے، انتظامیہ نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہے کہ نہیں ہونے دیں گے ملاقات. اور اس کے ساتھ آج 6 مئی ہے، مخصوص نشستوں کا کیس بھی لگ رہا ہے، اور سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر، ان کے خلاف توہین عدالت کا کیس بھی لگ رہا ہے. کیا ہوگا؟ دیکھیں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مخصوص نشستوں کے اس کیس میں 13 جج صاحبان ہیں آئینی عدالت کے، لیکن جنہوں نے یہ اکثریتی فیصلہ دیا تھا ان میں سے بڑی تعداد میں جج صاحبان یہاں پر نہیں ہیں. منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ لکھا تھا، منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں، غالباً اطہر من اللہ صاحب بھی ہیں، عائشہ ملک صاحبہ تھی لیکن وہ ہیں ان 13 میں. تو اب ہوگا یہ کہ جیسے یہ شروع ہوگا تو کہا جائے گا نہیں جناب، جنہوں نے لکھا تھا ڈیسیشن ان کو شامل کریں. تو پھر اب سن کون رائے، امین الدین خان صاحب، نعیم اختر افغان صاحب، یہ وہ جج صاحبان ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ عمل نہ بھی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ کریں عمل. تو اگر یہاں لے گئے تھے کہ عمل نہ کریں تو پھر یہ جج صاحبان کیا سنیں گے؟ کیا سکندر سلطان راجہ کو توہین عدالت کا نوٹس کیا جائے گا؟ کیونکہ قاضی صاحب کا تسلسل ان لوگوں کو قرار دیا جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی خاص چیز اس میں ہونے نہیں جا رہی. یہ اس بات پہ جھگڑا ہوگا کہ اس میں منصور علی شاہ صاحب کو، دیگر جج صاحبان کو ہونا چاہیے، اور یہ بینچ ٹوٹ بھی سکتا ہے. عائشہ ملک صاحبہ باقاعدہ طور پر یہ بتائیں گی کہ یہ نہیں کیا جا سکتا. دیگر جج صاحبان بھی یہ رائے لے کر سامنے آ سکتے ہیں. بینچ ٹوٹ سکتا ہے، یا ٹھیک ہے اگر کسی کو نکلنا ہے تو نکل جائے، ہم جاری رکھیں گے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ماضی میں ہوا ہے. تو یہ پاسبلٹی ہے. اور میں آخری چیز جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، داؤد شاہ کاکڑ، پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے صوبائی صدر، ان کے حوالے سے خبر آئی گاڑی کو ایکسیڈنٹ پیش آیا اور اس ایکسیڈنٹ کے واقعے کے نتیجے میں وہ زخمی ہوئے، بری طرح سے زخمی ہوئے، ہاتھوں پیروں پر فریکچر، چوٹیں، سر میں چوٹیں، لہو لہان. داؤد شاہ کاکڑ صاحب یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم بیگو ڈالے نے ہماری گاڑی کو ٹکر ماری اور اس کے بعد ہماری گاڑی کا یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. اب حکومت فائنڈ آؤٹ کرے کہ یہ کون تھا بیگو ڈالے میں جس نے ان لوگوں کو ہٹ کیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.